मैं तो आपको कह बैठा हूं कि जेल तो मेरे लिए बड़ी छोटी चीज है। मैं इन चोरों के खिलाफ अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, इमरान खान ने हकीकी मानों में वो करके दिखाया जो वो कह रहे हैं। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी है। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो, डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, और हारे भी तो बाजी मात नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, यहाँ इंसान के लिए उसकी बीनाई बहुत कीमती होती है। अब देखिए कि इमरान खान के इल्म में था कि उनकी बीनाई पर असर पड़ रहा है उस कैद का। जिस तरह से इमरान खान के शब रोज थे, उनको डे लाइट मैसर नहीं थी, जाहिर है उनकी आंखों पर दबाव बढ़ रहा था, और वही हुआ। और इमरान खान की आंख इतनी ज़्यादा मुतासर हो गई कि उसमें उसकी वेन्स जम गई और उसमें क्लॉट बन गया। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर जब हम सुनते थे तो बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन इमरान खान इसकी तजसीम है। ही इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट गालिब सेड। इमरान खान की आंख से जो लहू टपका वही बुनियाद बन रहा है अब उनकी रिहाई की। जी हाँ, अब इस तहरीक को रोका तो नहीं जा सकता। इमरान खान की रिहाई तो अब होनी है, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल तो किया ही जाना है। उनकी जो शाम अलम है वो अब मुकम्मल तौर पर पूरी होने वाली है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। इमरान खान की ये शाम ढल तो जाएगी, लेकिन अफसोस इस बात का कि इमरान खान ने जिन लोगों के लिए इतना कुछ किया, उन्होंने इमरान खान के लिए कुछ नहीं किया। इसका एक अफसोसनाक पहलू ये ज़रूर है, क्योंकि आपके इल्म है कि आज ही ये नंबर्स आए हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 1,90,000 से ज़ायद लोगों का इलाज, आंखों का इलाज उस हेल्थ कार्ड पे हुआ है जो इमरान खान की हुकूमत ने शुरू किया था। लेकिन जब इमरान खान को ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए उतनी तादाद में लोग नहीं निकले। एक लिहाज से ये बात अच्छी भी है, क्योंकि इमरान खान पर किसी का एहसान नहीं है। नवाज शरीफ की तरह उन पर इंसानों तो क्या, जानवरों तक के एहसान है। बकौल फैसल वाडा के उनकी ब्लड रिपोर्ट, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी, वो खून, जिस खून से बनाई गई थी वो कुत्ते का खून था जिससे उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई थी। फिर उन पर सदर बिल क्लिंटन का एहसान था, उन पर सऊदीज का एहसान था, उन पर लबनान के हुक्मरानों का एहसान था, उन पर जनरल मुशर्रफ का एहसान था, और दोबारा फिर उन्होंने एहसानात लिए। उन्होंने जनरल बाजवा का एहसान लिया, उन्होंने उन लोगों का एहसान लिया जो डिग्गी में छुप छुप के नवाज शरीफ की सिफारिश करने के लिए जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से मिलते थे। उन पर जनरल फैज़ हमीद का एहसान था जिन्होंने उन्हें मुल्क से निकाला। उन पर अतहर मिनल्ला का एहसान था जिन्होंने सिर्फ 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर उनको मुल्क से जाने दिया। आप सोचिए, इस आदमी की औकात सिर्फ 50 रुपए की थी। इसको ये भी शर्म नहीं आई कि भाई 50 रुपए क्या, चले भाई से कहता, लेकिन जाहिर है वो भाई भी इतना कंजूस है। शहबाज शरीफ वो तो रेजगारी गिन की जेब में रखता है, उसने भी कहा होगा अगर उसको 5,000 कहते, वो कहता नहीं नहीं भाई मैं नहीं दे रहा 5,000 का स्टैम्प पेपर। नवाज शरीफ पर तो, और जैसे कि मैंने कहा कि बकौल फैसल वाडा के, उन पर तो उस कुत्ते का भी एहसान है जिसके खून की रिपोर्ट बनाई गई थी। इमरान खान पर किसी का एहसान नहीं। आज पूरी दुनिया इमरान खान के लिए बात कर रही है, लेकिन इसलिए नहीं कि इमरान खान ने किसी से कहा है, न उनका इमरान खान पर कोई एहसान है। अब साबिक क्रिकेटर्स भी इमरान खान के लिए बोलने लगे हैं। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, यूनुस खान, सादिक मोहम्मद, मुदस्सर नजर, मोहम्मद हफीज, लातादाद पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स, अब उन्हें भी होश आया है। क्यों? उन्हें गैरत दिलाई है इंडियन क्रिकेटर्स ने और ओवरसीज दीगर ममालिक के क्रिकेटर्स ने। अब वंस अगेन किसी का कोई एहसान नहीं। इमरान खान की शख्सियत ही इतनी बड़ी है कि उनके लिए अब सब लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग बाहर निकले हैं, कुछ सड़कें जैम हुई हैं, कुछ सड़कें ब्लॉक की गई हैं। इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से जो केपी की तरफ से जो रास्ता आता है पंजाब की तरफ, वहां पर कुछ सड़कें ब्लॉक की गई हैं। कराची में लोग निकले हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले जितने के निकलना चाहिए, और उतनी बड़ी तादाद में जितने के उस वक्त लोग निकले थे जिस वक्त के इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था। और इसमें बहुत ज़्यादा जो खतवार है वो पीटीआई की क़यादत है, जो कि इस वक्त जिसकी अप्रोच बहुत ही गुमगू की सी है। वो तय नहीं कर पा रहे कि उनको निकलना है या उनको नहीं निकलना। देखिए, मुराद सईद ने इस सिलसिले में एक बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए कैटेगोरिकली, उन्होंने एक बात बताई है। उन्होंने कहा है कि आपको इस्तीफे देने हैं, और मुराद सईद ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और वो अब ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वो ये डिमांड कर रहे हैं, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, जाहिर है सोहेल आफरीदी से, कि आप बंद करें। वो कह रहे हैं कि आप अहम शराहें बंद करें, हुकूमत पर दबाव डालें,
تاکہ یہ جو حکومت نے ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے کہ اپنی مرضی کا میڈیکل بورڈ بنائیں گے، اپنی مرضی کے معالجین دیں گے، اپنی مرضی کا ہاسپٹل دیں گے، اس سے نجات حاصل کی جائے. اور ظاہر ہے کہ یہی اب پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس پر دباؤ آ رہا ہے کہ آپ لوگ سڑکیں بند کریں. کچھ سڑکیں، کچھ اہم شاہراہیں بند کی گئی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا اتنی بڑی تعداد میں مظاہرے نہیں ہو رہے جتنے کے ہونے چاہیے تھے. اسی دوران عمران خان کے بیٹے نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے مسترد کر دیا، اور انہوں نے اس بات باقاعدہ انہوں نے تنبیہ کی ہے، حکومت کو دھمکی دی ہے کہ کسی بھی صورت سے انہیں وہ والا میڈیکل بورڈ منظور نہیں ہے جو حکومت بنا رہی ہے. بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے. عمران خان کی فیملی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے عمران خان کو شوکت خانم کے وہ ڈاکٹرز دیے جائیں جو کہ عمران خان کا باقاعدہ علاج کرتے ہیں. عمران خان کی فیملی وہاں موجود ہوگی جس وقت عمران خان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوگا، ان تک، عمران خان تک ان کو رسائی دی جائے، یہ ڈیمانڈ ہے. اور خاص کر ان کی جو بہن ہے عظمی خان جو کہ خود ایک ڈاکٹر ہے، اور عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے باقاعدہ یہ تنبیہ کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ انہیں یہ جو کچھ حکومت نے بنایا ہے انہیں ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اگر حکومت اس بات پر مصر رہی تو وہ اس کو نہیں مانیں گے، اور ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل دباؤ وہ بڑھاتے رہیں گے. انٹرنیشنل دباؤ تو دیکھیں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. دنیا کا کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ ایسا نہیں ہے جو اس بارے میں اب حکومت پر لان تان نہ کر رہا ہو. آپ ایک فہرست ہے، طویل فہرست ہے، آپ نیو یارک ٹائمز ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، میں یہاں کے جو ان کی بات کروں، شکاگو ٹریبیون ہو، لاس اینجلس ٹائمز ہو، اس کے علاوہ سی این این، فاکس، الجزیرہ، اسکائی نیوز، بی بی سی، ڈوئچے ویلے، دیگر جو ممالک ہیں وہاں پر اگر آپ گارڈین کی بات لے لیں، ٹیلی گراف کی بات لے لیں، جتنے جو مڈل ایسٹ کے جو پیپرز ہیں، عرب نیوز کی بات کر لیں، انڈیا کے جتنے بڑے بڑے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، تمام یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اور اس میں دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہے، وہ بھی ورلڈ کپ کا. ورلڈ کپ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ میچ چل رہا ہو کرکٹ، پاکستان میں جب کرکٹ کا میچ چل رہا ہو انڈیا پاکستان کے درمیان ورلڈ کپ میں، اور جب اتنی ٹسل ہو کہ جب آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان نے انڈیا سے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، اتنی ٹینشن ہو، اور وہ ایک جو بولنگ ایکشن کا بھی ایشو ہے ایک بولر کا، اس کے باوجود کسی کی توجہ کہیں اور نہیں ہے باس. ساری کی ساری آکسیجن ایک آدمی نے سک کر لیا، اس کا نام ہے عمران خان. اور یہی میں سمجھاتا ہوں آپ سے، یہی خطا ہوئی ہے. آپ نے اس کے جو اسٹار اسٹیٹس ہے، اس کا جو اسٹیچر ہے دنیا میں، آپ نے اسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. عمران خان آپ کے بس کی چیز نہیں ہے، وہ آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا باس. آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں بات؟ اور خاص کر بگ باس کو یہ بات بالکل بہت اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے، کیونکہ بگ باس پر بہت شدید تنقید ہو رہی ہے. دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ عمران خان والے معاملے پہ، کیونکہ پوری طرح سے ان کے جو ٹاؤٹس ہیں، جو بے غیرت بریگیڈ ہے، اس نے آ کے بار بار یہ بات کہی کہ عمران خان پر کوئی مقدمات نہیں، کچھ بھی نہیں. عمران خان کے لیے آسانی اس وقت پیدا ہوں گی جب جنرل عاصم منیر جب تک ان سے خفا ہیں اس وقت تک ان کے لیے، یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ساری لڑائی ان کے درمیان ہے. اس لیے اب جیسے کہ میں نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جو لوگ عمران خان کی حالت زار پر بات کر رہے ہیں، وہ جنرل عاصم منیر کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے راج میں عمران خان جیسے ایک آئیکن، جس نے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا، جس نے پاکستان کو کینسر ہاسپٹل دی، جس نے اتنی فلنتھروپی کی، جس کا پوری دنیا میں نام ہے، مسلم ورلڈ میں اس کی اتنی تکریم ہے، اس کی بینائی جنرل عاصم منیر کی وجہ سے جا رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اس وجہ سے ان پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. اور اب ظاہر ہے جیسے کہ میں نے کہا، دوسری جو وجہ ہے وہ ایک ویڈیو ہے. ذرا یہ ایک ویڈیو دیکھیے، پھر میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں جنرل عاصم منیر پر تنقید ہو رہی ہے. یہ میونخ جرمنی میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہاں گئے ہیں جنرل عاصم منیر شرکت کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے جو گارڈ ہے وہ ان سے ان کی شناخت پوچھ رہی ہے. ظاہر ہے وہ ان کو چہرے سے ان کو نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھ ایک آدمی رکھا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کرنل کے رینک کے کوئی آفیسر ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ اپنا کارڈ، جنرل عاصم منیر کا کارڈ کیری کریں. اور اس بات پر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے کہ کیا جنرل عاصم منیر اپنا کارڈ خود کیری نہیں کر سکتے؟ جب پاکستان میں وہ ہوتے ہیں تو کس طرح کا ان کا کروفر ہوتا ہے. ونس اگین دیکھیں، میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ تنقید فوج پر نہیں ہوتی، تنقید ان چیزوں پر ہوتی ہے جو فوج اپنی دار اختیار سے نکل کر کرتی ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، جس طرح سے یہ آرمی کے چیف ہیں، اسی طرح ایئر فورس کے بھی ایک چیف ہیں، اسی طرح نیوی کے بھی ایک چیف ہیں. اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ تینوں فورسز کے بن گئے، لیکن وہ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ تو 27ویں غیر آئینی ترمیم کے ذریعے ہوا نا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ ترمیم تو
بالکل ہی غیر آئینی ہے، کیونکہ یہ حکومت پوری کی پوری غیر آئینی ہے، تو اس کا پاس کیا ہوا ہر جو بل ہے، جو اس کا جو کانسٹیٹیوشنل چینجز ہیں، وہ سب غیر آئینی ہیں۔ لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو رینک ہے، یہ آرمی کے چیف ہیں، ایک نیول چیف ہیں، ایک ایئر فورس کے چیف ہیں۔ اگر فرض کریں اسی طرح کی کوئی ویڈیو ایئر فورس کے چیف کی آتی کہ وہ کسی کانفرنس میں جا رہے ہیں اور کوئی گارڈ ان سے ان کی شناخت پوچھتا، نیوی کے چیف کی شناخت پوچھتا، کوئی ان پہ تنقید کرتا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آئینی دائیں اختیار میں رہتے ہیں اور کوئی ان سے کچھ کہتا نہیں ہے۔ جب جنرل عاصم منیر اپنے آپ کو یہ کہہ کے پیش کرتے ہیں کہ تمام تر سیاہ سفید کے مالک وہ ہیں، تو ظاہر ہے پھر لوگ ان کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں اور پھر اس بات پر ان پر تنقید ہوتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ کوئی مطلب ہیلتھی چیز نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی دوران اب جو بے غیرت بریگیڈ ہے اس نے چھپنا شروع کر دیا۔ اب میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، یہ بہت دلچسپ خبر ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، خود بہت ہی عمدہ صحافی ہیں، اور وہ اتنے اچھے صحافی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ، میں نے کہا بھائی آپ کیسے نہیں ان کے حد پہ چڑھ گئے؟ انہوں نے کہا انہوں نے 2-3 دفعہ مجھ پہ ٹرائی ماری، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں ان کے کام کا آدمی نہیں ہوں، اور وہ بہت ہی عمدہ صحافی ہیں۔ اچھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو بے غیرت بریگیڈ ہے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کہ انصار عباسی ہیں، طلعت حسین ہیں، ابصار عالم ہیں، سہیل بڑائچ ہیں، اتواری ہیں، غلیظہ ہیں، اور بہت سے ہیں، ٹاؤٹ ہے منا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، کچھ اس میں سے ایسے ہیں کہ ظاہر ہے میں اب کیا کہوں۔ اینی وے، اب باقاعدگی سے وہ ان کو فیڈ کرتے تھے کہ جی یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے تھے۔ اب وہ لوگ پکڑا ہی نہیں دے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2-4 روز پہلے ایک ٹوائلٹ پیپر کی طرح کا ایک بندہ آیا تھا، دادا نام ہے اس کا، کچھ پتہ نہیں اس طرح کا نام ہے، اس نے کہا تھا کہ جی انہوں نے تو ہمیں یوز کر کے پھینک دیا۔ ایگزیکٹلی وہ ہونا شروع ہو گیا ہے باس۔ اب وہ اتنی تواتر سے نہ ان کو میسیجز کر رہے ہیں اور نہ ان کے میسیجز کا جواب دے رہے ہیں، تو بوکھلاہٹ میں ابصار عالم نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ اب سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا، کیونکہ سلمان صفدر کی 2 روز قبل عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، عمران خان نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ان کی آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو گئی ہے۔ یہ بوکھلاہٹ میں بے غیرت بریگیڈ کر رہی ہے، کیونکہ حکومت نے جو یہ میڈیکل دہشت گردی کی ہے، جی ہاں میں اسے میڈیکل دہشت گردی کہوں گا، کیونکہ جس طرح سے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا، جن کنڈیشنز میں رکھا گیا، وہ انتہا سے زیادہ خراب تھیں۔ عمران خان کی آنکھ سے کھیلا گیا، دانستہ طور پر اس کو خراب کیا گیا، اور اس وجہ سے عمران خان کی بینائی متاثر ہوئی۔ اب ظاہر ہے ان سے بات سنبھل نہیں رہی ہے، معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ عمران خان کے سٹیچر کا انہوں نے بالکل غلط اندازہ لگایا تھا، انہیں اس بات کا ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان کا معاملہ ان کے ہاتھ سے اس طرح سے نکل جائے گا۔ اسی دوران اور بھی بہت سی افواہیں ہیں، کچھ ہمارے صحافی دوست یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ٹرکی لے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک خبر میں آپ کو اور دے دوں، عمران خان کو کئی آفرز کی گئی ہیں، عمران خان کی ٹیبل پر اس وقت کئی آفرز ہیں۔ سب سے پہلی تو ظاہر یہی ہے کہ ہم آپ کو اپنی پسند کے کسی ہاسپٹل میں شفٹ کر کے اپنا میڈیکل بورڈ دیتے ہیں، ہم آپ کو باہر بھی بھیج دیں گے، آپ صرف لکھ کر دے دیجئے کہ آپ خاموش رہیں گے۔ عمران خان نے مسترد کر دی یہ آفر۔ اسی دوران عمران خان کے بیٹوں کی ان سے بات کرائی گئی ہے، اور عمران خان نے، آپ کو پتا ہے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو رہی ہے لیکن میں ٹھیک ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے اس شخص کی استقامت کا، اس کے صبر کا۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، عمران خان ان لوگوں میں شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان پر ترس کھایا جائے، جو نہیں چاہتے کہ وہ مزمحل لگیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ضعیف لگیں۔ کرو کج جبیں پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان پر رحم کھایا جائے۔ یہ نواز شریف کی طرح بے حمیت نہیں ہے، اور نہ اس بے شرم زرداری کی طرح جو میڈیکل گراؤنڈز پر جس نے پوری کی پوری اپنی جیل عیاشی میں کاٹی، اور آ کے باتیں لمبی لمبی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے جیل کاٹی۔ کدو جیل کاٹی آپ نے، کوئی جیل ویل نہیں کاٹی آپ نے۔ آپ پوری کی پوری جو آپ کی جیل تھی وہ جس طرح سے کٹی، وہ کراچی کے جو سینئر صحافی بہت سے ہیں، کبھی وقت ملے تو ان سے آپ لوگ پوچھ لیجیے گا۔ ظاہر ہے ہم تو سب نہیں پتے، سب کچھ پتہ ہے۔ ضیاء شاہد کا ایک کلپ بھی سن لیجیے گا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ وہ ملنے گئے تو وہ کہاں تھے اور کون سی معروف ایکٹریس ان کی خدمات پر مامور تھیں۔ ظاہر ہے اسکینڈلس باتیں، میں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ کل کا شو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اگلے 24 گھنٹے میں اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ عمران خان کو
کس جگہ لے جایا جا رہا ہے. ابھی تک تو شفا ہی ہے. الشفا ہاسپٹل جائے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.